बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, भरपूर एहतजाज किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज की तैयारी की। इसके लिए मोटिवेशन के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए लोगों तक जाकर डोर टू डोर, शॉप टू शॉप कैंपेन की। ठीक ठाक कैंपेन थी और लोग तैयार थे कि इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उसके बाद जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं पूरी आपके सामने रख देता हूँ और साथ में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हम इमरान खान का और इमरान खान के बाद इस रिजीम का। और ये रिजीम जो कुछ कर रही है वो सिर्फ आज का मामला नहीं है। जो ताज़ा तरीन चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हुए मुसलसल आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता जाऊंगा, चीज़ें दिखाता जाऊंगा और हम क्विकली आगे बढ़ेंगे। काफ़ी कुछ है जो इस वक्त हो रहा है। इस एहतजाज का मुमकिना नतीजा क्या होगा इसकी भी बात करेंगे और इस हुकूमत के, इस रिजीम के रवैये की भी बात करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ें मोस्टली ऑर्डर में हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि मैं मुसलसल जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आपके सामने रखता जाऊंगा। एहतजाज की खबरों की जाने बढ़े उससे पहले अहम तरीन खबर यह है कि शुमाली वजीरिस्तान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसके हवाले से बताया गया कि इसमें एक अहम शख्सियत सवार है। इब्तिदाई इत्तलात थी, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का ये चार्टर्ड हेलीकॉप्टर था, ये क्रैश कर गया है। इसमें 6 अफराद जान बहक हुए और इसमें यह बताया गया कि 8 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। ये इब्तिदाई इत्तलात थी। मुमकिन है कि मैं अगली वीडियो में आपको अपडेट कर रहा हूँ तो हमारे सामने मज़ीद पिक्चर क्लियर मौजूद हो। 3 रूसी पायलट्स इसमें सवार थे, कुल 14 अफराद सवार थे। ये इस हेलीकॉप्टर के हवाले से खबर आ रही है। इब्तिदा में खबर ये आई थी कि इसमें अहम शख्सियत सवार है। कौन है वो अहम शख्सियत ये नहीं बताया जा रहा था, अब भी नहीं पता। मज़ीद मालूमात इसके सामने आएंगी ज़्यादा क्लियर पिक्चर के साथ अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एहतजाज की जानिब बढ़ें और आपको बताएं कि सबसे पहले जो खबर आ रही है अभी मुसद्दिक़ा नहीं है, लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब, या ये ख़बर चूँकि अब तक उमर अयूब साहब का नाम सेक्रेटरी जनरल के तौर पर ही ज़बानों पर चढ़ा हुआ है, ये किसकी बात हो रही है, लेकिन दोनों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। अभी ये पिक्चर भी हमारे सामने बहुत क्लियर अंदाज में मौजूद नहीं है। ये सारे क्विक अपडेट्स है, ये सारे अपडेट्स इस सिचुएशन के एहतजाज के मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ। देखिए, इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए गिरफ्तारियाँ, उसके बाद छापे, लोगों को उठाना, ये सिलसिला बड़ा ठीक ठाक जारी था। तो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अली नासिर भट्टी चकवाल से पीटीआई के ज़िला सदर, इनको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा फैसल खान न्याजी, उनको उठा लिया गया था। इसके अलावा आपने देखा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने भी बताया, उनके साथ उमर अयूब साहब ने भी बताया, और नए सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, उनके कारोबार पर, दीगर लोगों के कारोबार पर जो छापे मारे गए, जिस तरह से हुकूमत ने उनको हिरासा किया, लोगों के घरों में दाखिल हुई पुलिस, ये हमने शेख वक्कास अकरम साहब के केस में देखा था, ये हुआ। अब आप देखिए कि आज की सूरत हाल जो इस वक्त सड़कों पर है, जो मरी रोड रावलपिंडी है, कर्फ्यू जैसा मंजर है मरी रोड रावलपिंडी का। और वहाँ पर दोनों साइड्स पर ट्रेलर खड़े करके गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी के ऊपर ट्रेलर है, और उसके बाद वहाँ पर लोगों को रोक दिया गया। जो हरू पुल है वहाँ पर शदीद शेलिंग हो रही है, उस जानिब से लोग आने की कोशिश कर रहे हैं और इस जानिब पुलिस खड़ी हुई है जो शदीद शेलिंग कर रही है। इस शेलिंग में ये देखा ही नहीं जा रहा कि जो लोग आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन हैं, आम लोग हैं, मुसाफिर हैं, सड़क पर जाने वाले लोग हैं, कौन हैं, इस बात की कोई तमीज़ नहीं की जा रही। पुलिस धड़ाधड़ शेलिंग कर रही है, लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं क्योंकि रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बता रहे हैं, वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि लोगों पर रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो शेलिंग ठीक ठाक की गई है। आज़म सवाती साहब, इनकी क़यादत में जो काफ़िले आ रहे थे पंजाब बॉर्डर के ऊपर, इनको रोका गया, इन पर शेलिंग की गई, बहुत ठीक ठाक शेलिंग की गई। अटक पुल पर एक अजीबो गरीब मंजर हमने देखा। एक फैमिली गाड़ी रुकी, एक वाइट कलर की कार थी, उसमें से फैमिली उतरी, बच्ची उतरी, और पुलिस वाले जो थे वो शेलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसमें से 3 पुलिस वाले थे। एक पुलिस वाला उस फैमिली को इशारा भी कर रहा है कि आप लोग आ जाएं, आगे आ जाएं, और फिर उसके बाद वो लोग भी शेलिंग की जद में आ गए। बाकी लोगों पर भी शेलिंग हो रही है, और ये पुलिस वाले जो खुद उनको ये कह रहे थे कि हम ज़रा हेल्पफुल हैं, वही शेलिंग भी मुसलसल कर रहे थे।
ایک ہم نے ویڈیو دیکھی، ایک فیملی پھنس گئی اس شیلنگ میں، صورتحال میں جو راستوں کی بندش تھی. اس فیملی کے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ حاملہ خاتون ہیں، ڈیلیوری کیس ہے، ہاسپٹل جا رہے ہیں، آخری دن ہے. اور وہاں پر رپورٹر یہ کہہ رہے تھے کہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کا تو حکومت نے جینا حرام کر دیا ہے، آنے والی نسل کا جینا بھی یہ حکومت مشکل کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اسپیشلی لیاقت باغ کے ارد گرد کی سڑکوں پر لوگ نکل رہے تھے، پولیس شیلنگ کر رہی تھی، لاٹھی چارج کر رہی تھی، مار رہی تھی، گرفتاریاں کر رہی تھی، اور شدید وہاں پر تشدد لوگوں پر کیا جا رہا تھا. اٹک پل، یہاں تو بہت ہی زیادہ شیلنگ کی گئی، کنٹینر لگائے گئے، رستے بند کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آ رہے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے ان کو روک کر شیلنگ کی گئی. یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو ثوابی سے قافلہ چلا ہے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں، اس قافلے میں سرکاری مشینری، اس میں ایسی گاڑیاں ہیں کہ جو کنٹینر اٹھا کر سائڈ پہ کریں گی، ایسی گاڑیاں ہیں کہ جو مٹی کا پہاڑ بعض جگہوں پہ کھڑا کر دیا گیا اس کو ہٹائیں گی، اور اس کے علاوہ رکاوٹیں وغیرہ لگائی گئی ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد لیاقت باغ کے ارد گرد پکڑ دھکڑ پولیس کی جانب سے مسلسل جاری ہے. اس کے مناظر ہم نے دیکھے اور یہ سلسلہ جاری ہے. گرفتاریاں ہوئیں، یہ ہم نے دیکھا. اسی طرح سے ایک پولیس والا، وہ ہمیں بہت مناسب اور اچھے کردار میں نظر آیا. ایمبولنس ایک پھنس گئی تھی، اس نے باقاعدہ رستہ کھلوایا، وہاں پر جن گاڑیوں کے ذریعے رستہ بند کروایا تھا انہی گاڑیوں کے ذریعے رستہ کھلوایا اور ایمرجنسی سچویشن میں اس کو جانے کا رستہ دیا. علی امین گنڈاپور کا جو قافلہ ہے اس کی ویڈیوز ہم نے دیکھی. قافلہ ٹھیک ٹھاک بڑا ہے، بڑی تعداد میں گاڑیاں ہیں، لوگ ہیں علی امین گنڈاپور کے ساتھ، تو وہ قافلہ آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا چھچ انٹرچینج اعظم سواتی کا قافلہ شیلنگ کی زد میں، وہاں پر کارکنوں نے جو کنٹینر لگے تھے ان کو ہٹا دیا. کوٹلی ستیاں روڈ پر سڑک ہی کھود دی، اور سڑک کھود کے اب آگے کیسے جائیں گی گاڑیاں؟ حکومت نے یہ کام بھی کر دیا. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سڑک کھودتے ہیں وہ مٹی وہیں پر گری ہوئی ہوتی ہے، لوگ اس مٹی کو واپس دھکیلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک وہاں پر اسپیڈ بریکر خود بخود بن جاتا ہے ان کے لیے، اور وہاں سے گزر جاتے ہیں. آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے لیاقت باغ راولپنڈی کے ارد گرد. کارکنان گلیوں سے نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، چور کے نعرے، نواز شریف شہباز شریف کے نام، گو شہباز گو نواز گو کے نعرے لگاتے ہیں. پولیس شیلنگ کرتی ہے اور یہ واپس گلیوں میں گھس جاتے ہیں. پولیس گلیوں میں ان کے پیچھے نہیں جاتی کیونکہ وہاں پر پولیس والے اکیلے پڑ جاتے ہیں، اور یہ باہر نکلتے ہیں، پولیس کو یہ نعرے مار کے اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں. پولیس شیلنگ کرتی ہے، واپس گلیوں میں گھس جاتے ہیں. یہاں پر آنکھ مچولی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موٹر وے پر ایک بارات وہ پھنس گئی، یہ بھی خبر ہمارے سامنے آئی. اور اس تمام سچویشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بنیادی آئینی جمہوری حق ہے. رائٹ آف اسمبلی یہ آئین دیتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن یہ آئین دیتا ہے، احتجاج کا حق آئین دیتا ہے. لیکن یہ جو حکومت ہے یہ اس حق سے لوگوں کو محروم کر رہی ہے بزور طاقت. ہمارے بعض دانشور، بعض صحافی، جو میں کہتا ہوں کہ 2 روپے میں 4 آتے، 98 کا ایک، سستے دانشور گھٹیا قسم کے، یہ آ گئے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف والے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل استعمال کر کے پنجاب پہ یلغار کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ حکومت لوگوں کا بنیادی آئینی جمہوری حق اس سے محروم کر رہی ہے لوگوں کو، اور انہی کے وسائل پر. یہ تمام وسائل لوگوں کے وسائل ہیں، یہ ٹیکس پیئر منی سے حاصل کیے گئے وسائل ہیں، اور اس کا استعمال کر کے لوگوں کو لوگوں کے وسائل کے ذریعے حکومت جو ہے ان پر مظالم ڈھا رہی ہے. یہ سستے دانشور آپ کو اس پر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس میں کچھ ستلکھیے صحافی ہوتے ہیں، اس میں کچھ انتہائی چاپلوس قسم کے صحافی ہوتے ہیں، اس میں وہ ہوتے ہیں جن کو 7 لاکھ روپے والی نوکری سرکاری ٹی وی پر مل گئی تو وہ ٹھیک، جن کو نہیں ملی ان کو امید ہوتی ہے اس 7 لاکھ روپے والی نوکری کی، ان کو امید ہوتی ہے کسی محکمے کے چیئرمین کی لگنے کی، ان کو امید ہوتی ہے کہ اگلی بار تمغہ ہمیں بھی مل سکتا ہے، اس بار اس کو ملا ہے. تو یہ سستا گھٹیا دانشوری کا جو طبقہ ہے یہ کام کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کے دنوں میں حکومت آنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد فضل الرحمان آئے تھے، اور آ کر وہ شہر اقتدار میں کچھ 10-12 دن دھرنا دے کر بیٹھے تھے، اور ان کو بھی جنرل فیض نے اٹھایا تھا، بعد میں انہوں نے بتایا. تو یہ لوگ آئے اور آ کر کتنا جمہوری کتنا غیر جمہوری کام کیا جنرل فیض کے ذریعے اگر اٹھائے گئے تو آپ دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد
کووڈ تھا اور کووڈ کے دنوں میں یہ لوگ دھڑا دھڑ جلسے کر رہے تھے اور عمران خان کی حکومت ان کو کووڈ کے دنوں میں روکنے کے باوجود جلسے کرنے دے رہی تھی. ان پر شیلنگ کی جائے, ان کو روکا جائے, یہ نہیں کیا گیا. ایک جانب ہمارے سامنے مراد علی شاہ صاحب تھے جو ایسے وہ سندھ کے روایتی انداز میں آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بند کر دو, لوگ مر جائیں گے, اور دوسری جانب یہ تمام کے تمام لوگ جلسے کر رہے تھے. ان کو اس طرح سے نہیں روکا گیا. پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری, سرکاری وسائل کا استعمال کیا ہوتا ہے, یہاں سے چلے تھے سندھ سے ایک قافلہ لے کر اپنے ساتھ اور پہنچے وہ, اور اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے سندھ ہاؤس میں اپنے ساتھ سندھ کی پولیس دیگر لوگ وہاں لے جا کر ان کو رکھا, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں چھپا دیے گئے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے. آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو جس میں کیمرہ مین اور چینل کے اینکرز وغیرہ اچانک پہنچ گئے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بیئر کا کین لے کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ لوگ جو مختلف مشروبات لے کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایسے ہنگامی حالت میں اٹھے کہ وضو کرنے جا رہے ہیں, نمازیں پڑھنے کھڑے ہو رہے. اور کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ہندو رکن بھی اتنی ہڑبونگ مچی ہوئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا وہ بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے ابھی. اور ہم نے یہ سب کچھ ان کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. یہ سرکاری وسائل کا استعمال تھا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سندھ ہاؤس میں لے جا کر رکھا گیا تھا, چھپا کر رکھا گیا تھا باقاعدہ طور پر. یہ تھا سرکاری وسائل کا استعمال. پھر مریم نواز, حمزہ شہباز, یہ لوگ پہنچے تھے احتجاج کرنے. نہ پنجاب میں روکا گیا تھا, نہ ہی روکا گیا اسلام آباد میں, نہ کنٹینر لگے, نہ یہ سب کچھ ہوا. اور ان کو جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ کرنے کی عمران خان کی حکومت نے اجازت دی تھی. پہلی بار وزیر اعظم بنا تھا عمران خان, اور وہ ان سے کہیں زیادہ جمہوری روایات کا پاسدار آدمی تھا کہ اس نے ان کو احتجاج کا حق دیا تھا. اور یہ لوگ جن میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چوتھی بار حکومت کرنے والے لوگ, یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کا طرز عمل دیکھیے, آپ کو نظر آتا ہے. اور کیا یہ اس وقت ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس وقت تو نہیں ہو رہا, یہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے اسی طریقے پر انجام دیا ہے. آپ کو 25 مئی یاد ہے, 9 مئی سے بہت پہلے کیا ہوا تھا؟ عمر ایوب کی لال پیٹ, اٹک پل پر ہونے والے مظاہرے, وہ سچویشن تمام کی تمام, جس طرح سے 23-24 مئی کو گھروں میں پولیس گھسی تھی, عورتوں بچوں کو مارا پیٹا تھا, جس طرح سے پولیس نے لوگ گھروں سے اٹھائے تھے, جس طرح سے ہم نے لاہور میں دیکھا وہ ایک پل کے دھکا دیا گیا تھا یا وہ خود گرا تھا پولیس کے خوف سے, ایک کارکن کی شہادت ہوئی تھی, جس طرح سے وہ فیصل آباد میں پولیس والا جس نے ایسے پسٹل تان لی تھی اور کہا تھا میری لاش میں سے گزر کے آگے جاؤ گے مظاہرین کو. تو یہ طرز عمل ان کا ہم اس سے پہلے دیکھ چکے. اب بھی احتجاج کی کال ہو, جلسے کی کال ہو, مسلسل بندے اٹھانا, آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے. ہم نے تو نگراں حکومت کو جو انہی کا تسلسل تھا کیا کرتے ہو دیکھا. جو انتخابی دفاتر تھے وہاں سے, گھروں سے لوگوں کے فارم چھیننا, لوگوں کو اٹھانا, مسلسل اٹھانا, یہ سب کچھ اس سیٹ اپ نے کیا اور مسلسل کیا. تو یہ سیٹ اپ بنیادی طور پر یہ فسطائیت پر مبنی سیٹ اپ ہے, یہ غاصب سیٹ اپ ہے, یہ مینڈیٹ چوری کا جو ان پر الزام ہے, یہ اس الزام کو خود بار بار ثابت کرتے ہیں کہ ہم پر ٹھیک ہے یہ الزام, کیونکہ یہ کسی کو بھی بنیادی جمہوری آئینی آزادی تک نہیں دے سکتے. تو یہ لوگ یہی کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ کیا راولپنڈی پہنچ سکیں گے لیاقت باغ؟ مجھے نہیں لگتا. یہ اٹک پل پر یہی صورتحال ہوگی. بالآخر تنگ آ کر یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں لوگوں کا نقصان ہے, اس سے آگے نہیں جاتے. تو گنڈا پور صاحب کی جماعت کے لوگوں کو ہم یہ دیکھیں گے کہ رکنا پڑے گا. یہ بہت بڑی پاسبلٹی. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کسی وقت پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالآخر یہ کہا جائے کہ خدا نہ خواستہ خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے, آنے دیا جائے اور یہ لوگ آ کر پنڈی میں ایک خطاب کریں, اور تب تک زور اچھا خاصا ٹوٹ چکا ہو, تو کارکنان کی کچھ تعداد ہمیں نظر آ رہی ہو, اور پھر وہاں پر ایک خطاب کے بعد اگلا احتجاج, اگلا جلسہ ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہوئی نظر آئے. یہ دوسری پاسبلٹی ہے, اس کے چانسز کم ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیے آپ کی, یہ جو حکومت بار بار کہتی ہے نہیں آنے دیں گے, نہیں کر سکے, تمہیں مسترد کر دیا. یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسترد کر دیا؟ یعنی آپ کرفیو لگا دیتے, آپ گھروں سے بندے اٹھا لیتے, آپ راستے بند کر دیتے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں آ سکے. مطلب کھول کے دیکھیں, آپ راستے کھول کر دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. آپ اجازت دے کر دیکھیں جلسے کی, جو آپ کی اجازت پر منحصر نہیں کرتا, اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی کہا تھا غلطی کرتی ہے کہ ہم اجازت مانگتے ہیں آپ سے.
احتجاج کی جلسے کی اجازت مانگتے ہیں، کاہے کی اجازت مانگنی ہے؟ یہ آپ کا بنیادی حق ہے، یہ آپ کو آئین حق دیتا ہے، رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف ایکسپریشن، یہ آپ کو آپ کا آئین اجازت دیتا ہے، تو اس کی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، کیجئے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کنٹیسٹ کیجئے عدالتوں میں، کیونکہ مقدمے تو ویسے بھی ہونے ہیں، گرفتاریاں تو ویسے بھی ہونی ہیں، تو اس کو خود ہی کنٹیسٹ کیجئے، اس کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کوئی اجازت دینے والی حکومت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود حکومت نہیں ہے، ان کو تو پیچھے سے چلایا جا رہا ہے، ان کی جو ڈوریاں ہیں وہ کسی اور کی انگلیوں پر ہیں، وہ اپنی انگلیوں سے ان کو نچاتا ہے بس۔ تو یہ لوگ صرف ان اشاروں پر ناچنے والے لوگ ہیں، ان سے یہ توقع کی جائے کہ یہ اجازت دیں گے، یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے، یہ مل کر چلنے والے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بھی چلنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ چلائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اسی طرح سے ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کو مزید جلسے کرنے ہیں اس سچویشن کے بعد، یا تو سینیٹی پریویل کرے اور کہا جائے کہ نہیں یہ سچویشن خراب ہو سکتی ہے، مزید خراب ہو سکتی ہے، جلسے کرنے دیے جائیں، یا پھر ٹھیک ہے بھاڑ میں جائیں، جیسے ہوتا ہے ہونے دیں، اور ان سے ہر بار ایسے ہی نمٹنا ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس فیصلے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اجازت پر کیوں جائے؟ آپ کو احتجاج کرنا ہے، آپ کا حق ہے، آپ احتجاج کیجئے، اپنے بندے سیو کرنے، اپنے ایم این اے سیو کرنے، سیو کیجئے۔ اگلا راؤنڈ جو ہے ایک سڑکوں پر ہے، ایک ایوانوں میں ہے، جہاں ترمیم منظور کرنے کی کوشش ہے، دونوں کو ناکام بنانا ہے، یعنی یہ جو احتجاج سے روکنے کی کوشش ہے اس کو بھی ناکام بنانا ہے، اور وہاں جو ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو بھی ناکام بنانا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو شدید اگریسو کھیلنا ہوگا، اور یہ اپنی حکمت عملی کے حساب سے چلیں۔ جو حکومت کر رہی ہے وہ حکومت کا کام تو نہیں ہے، وہ تو فسطائیت پر مبنی کام ہے، وہ تو عامروں کا کام ہے، اور عامروں کے جو سیاسی وارث ہیں، عامروں کے روحانی وارث ہیں، وہ یہی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو جاری ہے، مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔